अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लाल मोहम्मद है और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इब्न खल्दुन। हमेशा की तरह नाजरीन, आज भी एक प्यारा टॉपिक है। आज का मौजू भी एक ज़बरदस्त और बेहतरीन है। तो मुझे आप लोगों से उम्मीद है, तवक्को है कि आप लोग आज की वीडियो भी सारी की सारी देख लोगे और कोई इसमें कोई पार्ट मिस नहीं करोगे। तो इस वीडियो से भी और आज के मौजू से भी आप लोगों को बहुत कुछ हासिल होने वाला है, बहुत मालूमात आप लोगों को मिलने वाली है। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के मौजू की तरफ, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि अब्दुर्रहमान इब्न खल्दुन की किताब मुक़द्दमा इब्न खल्दुन के हवाले से आज कौन सा टॉपिक है, कौन सा मौजू है, आज ही हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो आज का मौजू है इब्न खल्दुन के शख्सी हालात। आज का मौजू है इब्न खल्दुन के शख्सी हालात। मौलफ़ीन अरब में रोज़नामचे और शख्सी मुज़ाकरात लिखने में इब्न खल्दुन अपनी आप नज़ीर है। इनमें उसने रोज़मर्रा के हालात लिखे हैं और इसको अल-तारीफ़ बाबिन खल्दुन से मौसूफ़ किया है। इसमें उसकी सवानेह, नसब, असलाफ़ की तारीख़ यूरोपीन अंदाज़ में पेश की गई है। असनाए बयान में इन वाक़ात को भी पेश किया है जिसका उसने अपनी ज़िंदगी में मुशाहिदा किया था। इसी के ज़मन में उसने मरासिलत व कसायद भी लिखे हैं जिन्हें उसने चंद ख़ास औक़ात में मुनज़्ज़म किया था। नीज़ उन तमाम हालात को भी पेश किया है जो उस ज़माना हयात में वक़ूफ़ पज़ीर हुए थे। इन मज़ाकरात का सिलसिला 807 यानी उसकी वफ़ात से 1 साल कबल तक जारी रहा। दारुल कुतुब मिस्रिया में इन मज़ाकरात का एक कलमी नुस्ख़ा 150 सफ़हों पर सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ मौजूद है। इसका कुछ मलहज़ इसकी मतूल तारीख़ के बाज़ नुस्ख़ों में भी पाया जाता है। इब्न खल्दुन का फ़लसफ़ा इज्तिमा। तो ये हम पढ़ते हैं कि इब्न खल्दुन का फ़लसफ़ा इज्तिमा क्या था। इल्म इज्तिमा के कवायद की तदबीर में इब्न खल्दुन यूरोप के तमाम मुसन्निफ़ीन का पेशरो है। इस मैदान में इससे कबल सवाए फ़लसफ़ा यूनान के किसी ने कदम नहीं रखा। किसी ने सच कहा है कि मुक़द्दमा के मुकाबले में ख़ुद इसकी तारीख़ हैच है। इब्न खल्दुन के मुक़द्दमे ने अहले यूरोप की तवज्जो को अहले मशरिक़ की तवज्जो से ज़्यादा अपनी तरफ मायल किया, क्योंकि हकीकी माना में वो अपने मफ़हूम और अंदाज़ी बयान के एतबार से एक मुस्तकिल किताब है। अपनी शक्ल व सूरत के लिहाज से वो एक मुरतब व मुनज़्ज़म शय है और अपने मौजू के लिहाज से अहम फ़वाइद और जदीद मुबाहिस पर मुश्तमिल है। उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि यह मग़रबी अफ़्रीकी फ़लसफ़ी जदीद इल्म इज्तिमा का बानी है। इब्न खल्दुन ने ज़वाहिरी मदनियत की 2 किस्में की है, ज़वाहिरी ख़ारजी व ज़वाहिरी दाखिली। ज़वाहिरी ख़ारजी से इसकी मुराद ज़वाहिर तबई है, जैसे दीनी अक़ायद, आबो हवा, सकूनत। ज़वाहिर दाखिली से वो ज़वाहिर मुराद है जो जमात में नशोनुमा पाते हैं और अपनी क़ुव्वत से इस पर असरानंदाज होते हैं। इब्न खल्दुन ने अपने नज़रिए की बुनियाद इस असूल पर रखी है कि इंसान फितरतन इज्तिमा की जानब मीलान रखता है।
یہ حکمائے یونان و عرب کا وہ نظریہ ہے جس کو خود اگسٹ کامٹ نے اپنے فلسفہ سایہ کے چوتھے جز میں اختیار کیا ہے۔ ابن خلدن ارسطو کے ساتھ اس امر پر متفق ہے کہ جماعت فرد کی سعادت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جس کی ہربرٹ اسپنسر نے اپنے فلسفہ میں اشاعت کی اور اس کو اہمیت دی۔ ابن خلدن نے چند ایسے حقائق دریافت کیے ہیں جن سے یونانی فلسفی ناآشنا تھے۔ یہ فکرہ نوٹ کرنے والی ہے۔ ابن خلدن نے چند ایسے حقائق دریافت کیے ہیں جن سے یونانی فلسفی ناآشنا تھے۔ اس نے انسانی اور حیوانی جماعتوں میں امتیاز کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ حیوانی اجتماع عادت کے تحت فطرت کے اقتضاء سے ہوتا ہے اور انسانی اجتماع فطرت، عقل اور غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میکاولی ابن خلدن سے بہت مشابہ ہے اور ہم اس کو مونسکیو کے بھی مماثل قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں نے تاریخی واقعات سے اجتماع قوانین کے آخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابن خلدن نے اطراف و اکناف میں اکثر ایسی اقوام کا مطالعہ کیا ہے جو لا مذہبیت کی زندگی گزار رہے تھے، تاہم وہ ایک وسیع ملک، ایک زبردست بادشاہ، ایک خاص نظام، اعلیٰ قوانین، فاتح لشکر اور آباد شہر رکھتے تھے۔ اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اقوام جو ادیان منزلہ کے پیرو ہیں دوسری اقوام کی بنسبت اقلیت رکھتی ہے۔ اس سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ممالک و دول کی تاسیس میں نبوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابن خلدن نے اس رائے کے اختیار کرنے میں اکابر فلاسفہ اسلام اور اسلامی مورخین کی مخالفت کی ہے، لیکن بہت جلد اس نے اپنا یہ خیال بدل دیا۔ چنانچہ بعد میں اس نے لکھا ہے کہ نبوت اگرچہ عام ممالک کی تاسیس کے لیے ضروری نہیں، لیکن ترقی یافتہ اور باکمال ممالک کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ وہ مملکت جس کی بنیاد نبوت پر ہو دین و دنیا کے منافع کا مجمع ہوتی ہے۔ ابن خلدن آب و ہوا کو ان عوامل سے جو اجتماع سے خارج ہوتے ہیں سب سے پہلا عامل قرار دیتا ہے۔ اس نے اقالیم سے بحث کی ہے اور زمین کو 7 اقلیموں میں تقسیم کیا ہے جن کی آب و ہوا میں انتہائی برودت سے لے کر شدید حرارت تک بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں اور درمیان میں بہت سے اعتدالی درجے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ابن خلدن نے اپنے اس نظریے کا اظہار کیا ہے جس کو بعد میں بکل انگریز مورخ نے پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم اور اخلاق پر حرارت اور برودت کا ایک اثر ہوتا ہے، یا بالفاظ دیگر قوموں اور مملکتوں میں مدنیت اور حضارت کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن خلدن کہتا ہے کہ اطراف و جوانب کے ممالک کے باشندے تمدن سے عاری ہوتے ہیں۔ اقلیم رابع حرارت و برودت کے اعتبار سے سب سے زیادہ معتدل ہے، اور آبادی، مدنیت، علوم کے نشو و نما اور ان کے ظہور، قوانین اور احکام کے لحاظ سے تمام پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس قسم کے اقالیم میں اس نے بلاد سوریہ اور عراق کو قرار دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ زمانہ قدیم سے تمدن اور مذاہب مختلفہ کا مرکز رہے ہیں۔
ابن خلدن اور مؤنسکو کا اس نظریے میں کامل اتفاق ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہ دونوں اس نظریے میں یونانی حکماں بقراط اور ارسطو اور فرانسیسی حکیم جان بودان کے پیرو ہیں۔ اس کے بعد ابن خلدن نے خارج از عناصر کے دوسرے عنصر پر بھی روشنی ڈالی ہے، جو وسط جغرافیائی یا حیت یعنی مقامی موقع و محل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فرد پر بھی مقامی موقع و محل کی تاثیر سے بحث کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خوشحالی انسان کو محنت سے مستغنی کر کے تعیش کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ یہ فکرہ بہت زیادہ اہم ہے اور نوٹ کرنے والی ہے۔ ابن خلدن کہتا ہے کہ خوشحالی انسان کو محنت سے مستغنی کر کے تعیش کی طرف مائل کر دیتی ہے، خواہشاتی نفسانی کا غلام بنا دیتی ہے اور اس کے نفس سے شجاعت اور جنگ جوئی کی صفات کو زائل کر دیتی ہے۔ بخلاف اس کے اگر افلاس و تنگ دستی ہو تو پھر فقر و فاقہ انہیں جدوجہد اور استقامت پر مجبور کر دیتا ہے اور کارزار زندگی میں ان کے اندر کشمکش و مقابلہ کی روح پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہوتا ہے کہ ابن خلدن نے حیت یعنی مقامی موقع و محل پر اس قدر زور نہیں دیا جس قدر کہ آب و ہوا پر اس نے اس بحث کی طرف اس لیے توجہ نہیں کی کہ آب و ہوا کی بنسبت مقامی موقع و محل پر بحث کرنے کی نسبتاً بہت کم گنجائش ہے۔ تیسرا عنصر مذہب ہے۔ ابن خلدن اس کو ہر انسانی جماعت کے لیے ضروری قرار دیتا ہے اور اپنی تائید میں مذہبی اور فلسفیانہ دلائل پیش کرتا ہے، جس سے حکیم ابن رشد کی تصنیفات بھری پڑی ہے۔ حکیم اندلس کی طرح ابن خلدن نے فلسفہ اور مذہب میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کوشش کی وجہ سے ابن خلدن کی اہمیت ہماری نظروں میں کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا استاد اور پیشوا ابن رشد در حقیقت فلسفی نہیں تھا بلکہ محض ایک مترجم تھا جس نے ارسطو کے فلسفے کا عربی زبان میں ترجمہ کیا تھا اور اس کو خاتمہ حکمت اور ایک حتمی اور قطعی شے قرار دیا تھا۔ وہ ایک اسلامی حکیم ہے جس نے یونانیوں کے خیالات اور اسلامی شریعت میں تطبیق کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ کسی فریق کو بھی راضی نہ رکھ سکا۔ اس سے فلسفی تو اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ اس نے مذہب کو ایک ایسی جگہ دی جس کو فلاسفہ تسلیم نہیں کرتے۔ اہل مذہب کی رنجیدگی کا باعث یہ ہوا کہ اس نے مذہب کے خلاف توجہ و تعویل سے کام لیا، لیکن اس کمزوری سے ابن رشد کی قدر و منزلت میں فرق نہیں آتا، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی۔ وہ ایک ایسے مذہب کا خواہاں تھا جو عقل و فلسفے پر مبنی ہو لیکن کفر و الحاد کو مستلزم نہ ہو۔ اس کے بعد سے اس زمانے تک اکثر مفکرین نے شیخ قرطبہ کے مسلک کو اختیار کیا ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں بھی شیخ کی طرح ہزاروں رسوائیاں اٹھانی پڑیں، البتہ وہ قانونی سزا سے ضرور محفوظ رہے، کیونکہ اب لوگوں کو ان کے اعتقادات اور افکار کی بنا پر سزا دینے کا زمانہ باقی نہیں رہا۔ ہم ابن رشد کو فلاسفہ میں شمار نہیں کر سکتے، البتہ وہ ایک مسلک کی حیثیت ضرور رکھتا ہے۔ اس کی مثال مارٹن لوتھر کی سی ہے۔ اس کی زندگی اذیتوں سے پر تھی صرف اس وجہ سے کہ وہ مذہب اور حکمت کو ایک نظر سے دیکھتا تھا۔
ان دونوں سے ان کو محبت تھی اور ان میں تطبیق دینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ اس وجہ سے یہ بات محل تعجب نہیں کہ ابن خلدون بھی مذہبی مسائل میں حیران اور مضطرب رہا ہو، کیونکہ ابن رشد کو ہر حال میں ابن خلدون پر تفوق حاصل ہے، اس لیے کہ وہ بلا واسطہ حکیم ہے، بخلاف اس کے ابن خلدون محض بالواسطہ فلسفی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ابن خلدون کی پرگوئی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے روح تصوف، رویائے صادقہ اور وحی الہی پر بحث شروع کر دی، اور در حقیقت یہ تمام مسائل طبعی طور پر اس کے موضوع بحث سے خارج تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن خلدون نے اقوام عالم پر مختلف مذاہب کے اثر سے بحث کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ خدا پرست اور بت پرست